औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे का दिन हमेशा से हम जैसे कि बताते हैं कि मुस्लिम उम्मा में बड़ा अहमियत का हामिल है। जुम्मे के दिन फ़ैसले होते हैं, जुम्मे के दिन चीज़ों को सम किया जाता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ अता की वो जुम्मे का दिन था। लेकिन आज नहायत ही अफसोस के साथ आपको बताते चलें कि सैयद नदीम अहमद अली वल्द सैयद अहमद अली का रज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया। शेफ़ नौरीन जो कि हमारी हिजाबी शेफ़ थी, जिन्होंने हमारे साथ प्रोग्राम स्टार्ट किया, जब मैंने मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर का आगाज़ किया तो वो मेरे साथ मौजूद थी। यानी उन्होंने 2 से 3 महीने हमारे साथ एज एन शेफ़ काम किया। नदीम भाई से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और फिर हमेशा वो कहते थे ज़ीशान भाई ये चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी की एक लकीर के हैं और था में सिर्फ पल भर का या पलक झपकने का फ़र्क होता है कि पलक झपकते हैं एक बंदा है से था में चला जाता है। ज़िंदगी का सफ़र सिर्फ इतना है कि अज़ान हुई और आज नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। इसके बारे में बताते चलूँ कि नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा बैतुल मुकर्रम मस्जिद गुलशन इकबाल में अदा की जाएगी, जिसका वक्त है 1:30 बजे। तदफीन सखी हसन कब्रिस्तान में होगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी के साथ तमाम जितने भी लोग दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह तबारक व तआला तमाम की मग़फ़िरत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रोग्राम का आगाज़ किया। और अब सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एक नसीहत एक वजीफ़ा जिसके रूहे रवा हैं इलामा शारिक अहमद काशफी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। कैसे मिजाज है इलामा साहब? आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं शेफ़ अब्दुल्ला, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। इलामा साहब, सबसे पहले सुभान अल्लाह कि आज का जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया सूरह फातिहा के फ़ज़ाइल के साथ साथ हमें लोगों को ये भी बताना है, और जो बेहतरीन सवाल है कि मक्की या मदनी सूरत कौन सी है, और क्या कहते हैं हमें ज़िंदगी में इससे कितना सबक हासिल होता है, इस बारे में मैं आपसे चाहूँगा कि रोशनी डालिए। सबसे पहले तो जो आज की सिलेक्शन है वो आपकी तरफ से है। पिछले जुम्मे आपने ड्यूटी लगाई थी कि आज करेंगे, ये बात तो पहली बात ही है। लेकिन सूरह फातिहा ना ये मक्की और मदनी दोनों सूरतें हैं, ठीक है ना। दोनों इसकी आयतें नाजिल हुई, इसमें 7 इसमें आयतें हैं और इसमें 27 कलमे हैं और 140 हरूफ हैं। सुभान अल्लाह। इसका नाम सिर्फ सूरह फातिहा से हम लोग जानते हैं, सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। सूरह आफिया नाम इसका है, सुभान अल्लाह। सूरह काफिया इसका नाम है, सुभान अल्लाह। सूरह शाफिया, सूरह वानिया, उम्मुल कुताब, उम्मुल कुरान, मतलब बेशुमार इसके नाम हैं। तो इसके फ़ज़ाइल तो अगर आप समझने हैं ना, इस दौर में अगर समझने हैं तो कितनी अहमियत वाली सूरत है कि हर नमाज में सुभान अल्लाह, बिल्कुल कितनी अहमियत होगी इसकी। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके फ़ज़ाइल मराकिब तो इतने हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक फ़रिश्ता मेरे पास आया, उसने कहा कि आपको जैसे बहुत सारी फजीलतें दी गई, इसमें फजीलत ये भी शामिल है कि आपको सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आयतें दी गई हैं। सुभान अल्लाह। कितनी अजमत वाली सूरत होती है। ऐसे ही है। तौरात में, ज़बूर में, इंजील में इसकी मिसल की कोई सूरत मौजूद नहीं है, ठीक है। तो हम तो इसको सिर्फ इसलिए समझते हैं कि शायद नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन आप देखें मुकम्मल कुरान सूरह फातिहा के अंदर मौजूद है। और लामा साहब, मैं ये भी कहूँगा कि जब हम फ़र्ज़ नमाज को अदा करते हैं तो जब रुकू के बाद दोबारा उठते हैं, यानी अत्तहियात पढ़ के, तो उसके बाद भी हम सूरत नहीं पढ़ते, लेकिन सूरह फातिहा ज़रूर हम पढ़ते हैं और फिर हम रुकू में चले जाते हैं। तो मुझे ये बताइएगा, अच्छा एक सवाल आपके लिए आया था और अगली दफ़ा की भी ड्यूटी में आपसे पहले ही शेयर कर दूं कि बच्चों के अंदर नमाज का बेहतरीन तरीका पढ़ने का, कि हम फजर में जो है वो नफल क्यों नहीं पढ़ सकते, इस तरीके के तमाम सवालात एक दो ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा इलामा साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे। तो अगला टॉपिक मैं आज ही आपको बता रहा हूँ कि अगली दफ़ा हमने नमाज का बेहतरीन तरीका और सूरत जो हम मिलाते हैं, यानी सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत पढ़ते हैं, वो फ़र्ज़ में पहली 2 रकतों में क्यों पढ़ते और बाद की 2 रकतों में क्यों नहीं पढ़ते, तो ये अगली दफ़ा का हमारा डिस्कशन होगा। अच्छा, एक चीज़ सूरह फातिहा के बारे में मैंने पढ़ी इलामा साहब कि इसको फ़तह की सूरत भी कहते हैं, कि अगर आपको फ़तह चाहिए तो ज़िंदगी में आपको सूरह फातिहा को ज़िंदगी का मामूल बना लेना, जैसे कि सांस लेना ज़रूरी है वैसे सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है, इस बारे में बताइएगा। देखिए, जिस तरह इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता है, याद बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। मैंने आपसे कहा ना कि पूरा कुरान सूरह फातिहा मौजूद है। सूरह फातिहा सिर्फ सूरत का नाम नहीं है, बल्कि इसमें अकीदा मौजूद है, सुभान अल्लाह, इबादत मौजूद है,
طہارت موجود ہے، اس میں ایمانیت موجود ہے، روحانیت موجود ہے، اس میں رحمتیں موجود ہیں، برکتیں موجود ہیں، دعا موجود ہے، فضل موجود ہے، بچنے کے طریقے موجود ہیں۔ تو ایک سورہ فاتحہ آپ کے پاس مطلب مکمل ضابطہ حیات پیدا کر دیتی ہے۔ سبحان ٹھیک ہے جی۔ بہت سے لوگ سورہ فاتحہ میں نے آپ سے کہا نا کہ رٹے ہوئے ان کو بس ان کو پتہ نہیں پڑھ کیا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں نماز پڑھ، میں یہ ٹاپک آج کا نہیں لیکن پھر بھی میں بتاؤں، نماز پڑھتے ہوئے جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں نا، تو اگر وہ تصور کرے کہ میں ایک ایسے بادشاہ کے حضور حاضر ہوں کہ جو تمام عالمین کا بادشاہ ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی، کہتے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا والی، ٹھیک ہے نا۔ اب رب ہے، اسی کی تعریف ہے، عالمین علم سے نکلا ہے، مطلب سوچے تمام ایک جہان نہیں ہے، مطلب آپ یہ سمجھیں کہ شاید دنیا ایک جہان ہے، نہیں عالم، یہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ نہ جانے کتنے جہان ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر میں عقیدے کی بات کرتا چلوں کہ جس کا رب تمام جہانوں کا رب ہے وہ، تو اس کے معنی یہ ہوا کہ اس کا حبیب بھی تمام جہانوں کا حبیب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے لیے شارق بھائی، علامہ شارق صاحب، ایک آیا کہ علامہ شارق صاحب کے لیے میں اتنا کہوں گی کہ میرے 2 بیٹے ہیں اور دونوں نہایت ہی ضدی تھے، لیکن آپ کا جو بھی پروگرام جمعے والے دن ہوتا ہے، جی جمعے والے دن سیگمنٹ انہوں نے ڈیزائن کیا، اس کو میرے بیٹے نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اب وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ علامہ صاحب کرتے ہیں۔ علامہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور میسج آیا ہے علامہ شارق صاحب کے لیے، میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف بتاتے نہیں ہیں بلکہ اس پر خود بھی عمل پیرا ہوتے ہیں، جس سے ان کی بات میں اثر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ علامہ صاحب کیا آن لائن یا کہیں پر درس کی کلاسز بھی دیتے ہیں؟ بس میں تو یہ کہوں گا کہ آپ دعا فرما دیں کہ وقت میں تھوڑی برکت مل جائے میری، جیسے آپ کو تو مسجد تک پتہ ہے کہ صبح سے چلنا ہوتا ہے جو، انشاءاللہ۔ اچھا جی، علامہ صاحب میرے بیٹے کے لیے پلیز دعا کر دیں کہ اس کی ہڈیوں کی ٹی بی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور آپ کی باتوں میں جو اثر ہے میرا رب آپ کی ضرور سنے گا۔ میں ایک محتاج باپ ہوں اور اس وقت التجا کر رہا ہوں، تو میرے بیٹے کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میرے بیٹے کا نام مسحد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو صحت و کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ علامہ صاحب ساتھ ساتھ بالکل جی، علامہ صاحب لائیو ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے سیگمنٹ کو دیکھنے کے لیے ہم ایون آفس میں بھی موبائل کو ٹیون ان رکھتے ہیں کہ علامہ صاحب آئیں گے تو پلیز پروگرام سے غیر حاضر مت ہوئیے گا، ذمہ داری بڑھتی جا رہی ہے۔ جو آفس میں دیکھ رہے ہیں میں ان سے کہوں گا دیکھیں بات محبت اپنی جگہ ہے، لیکن چونکہ وہ ڈیوٹی ٹائمنگ ہے آپ کی نا، تو چونکہ اس میں آپ اس وقت کے اجیر ہو، اس جہاں پر آپ جاب کر رہے ہو، ان سے آپ اجازت ضرور لیں، ورنہ دیکھیں پروگرام کا دیکھنا فرض واجب پہ نہیں ہے، اس وقت جس کی ڈیوٹی ہے آپ کو اس کی ڈیوٹی نبھانا واجب ہے۔ میرے بھائی یہ محبت اپنی جگہ ہے لیکن اصلاح اپنی جگہ ہونی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ نماز میں اس کے ساتھ اگر میں وظیفہ پوچھوں کہ زندگی میں کامیابی، بیراروی اور کامل یقین ہونے کا سورہ فاتحہ سے وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ ابھی میری بات چل رہی تھی کہ جب ایک بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ آپ دنیا میں کس کے آگے باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں بتاؤ؟ مطلب جو بہت بڑا نظر آتا ہو آپ کو، جس کو لگتا ہے یہ فیصلے کر دے گا، یہ ہمارے لیے کچھ کرے گا۔ تو آپ نماز میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے تو محض اس لیے نہیں پڑھنے کہ پڑھنا ضروری ہے، اس میں واجب ہے، یہ تو واجب اپنی جگہ ہے، لیکن جب اس کی فیلنگ آپ کو جو پیدا کرنی ہے، آپ بتائیں، حضرت جی فرماتے کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں نا تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے، سبحان اللہ، اور جب میں نماز پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہاتھ باندھنا ہے نا، یہ ہاتھ باندھنا، یہ عاجزی لجاجت، یعنی کہ یہ ایک انکساری، مطلب آج ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو فیلنگ جو ہے نا جب پیدا ہوگی، جب آپ اس کے ترجمے کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، ایسے ہی ہے، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تو یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، کہہ کے آپ آگے بڑھتے ہو مالک یوم الدین۔ یہاں پر بہت سے لوگ مالک یوم الدین پڑھتے ہیں، مالک نہیں مالکی، مالک یوم، یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین پڑھ دیتے، تو مالک یوم الدین، لام کے نیچے زیر ہے اور کاف کے نیچے الگ زیر ہے، ایسے ہی مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ مطلب جتنی بھی ہوشیاری دنیا میں لوگ کر دیں نا، فلاں میں تو بڑا طاقتور ہوں، فلاں ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، پیسے کا کمال دکھا دیں، سب کچھ کر دیں، لیکن ایک امیر و غریب کیا کہتا ہے، بھائی روزے جزا کا مالک تو وہی ہے، ایسے ہی ہے، مطلب بس تو ہی مالک ہے،
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب غریب اگر فیلنگ سے پڑھے گا تو ظالم کے کیا حال ہوگا آخرت میں؟ ایسے ہی اور اگر میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا شخص ہے، عاجز بھی یہی پڑھے گا، ظالم بھی یہی پڑھے گا، جابر بھی یہی پڑھے گا، مظلوم بھی یہی پڑھے گا، معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی عاجز ہے تو مزید عاجز بن جائے گا، اور ظالم فیلنگ سے پڑھے گا تو اللہ پاک اسے ظلم سے نجات دے کے انشاءاللہ ظالم سے ہٹا کے انشاءاللہ اس کو عطا کرنے والی یعنی کہ صف میں شامل کر لے گا۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب آئی بات، اگر ظالم ہے، جابر ہے، مظلوم ہے، حاکم ہے، کوئی بھی ہے، اب وہ کیا دعا مانگتا ہے کہ مجھے سیدھے رستے پہ چلا۔ اگر نیکیاں آپ کو تکبر میں لے آتی ہیں، نہیں یہ سے والی نیکی نہیں چاہیے، گناہ آپ کو جہنم کی طرف لے گئے، نہیں یہ والے نہیں، ہم کو سیدھے رستے پہ چلا۔ اب اس سب نے سینٹرلائز دعا مانگ لی ہے، سبحان اللہ، یہ فیلنگ چاہیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام نازل فرمایا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، ان کا نہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا رستہ نہیں چاہیے کہ جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، جو بہکے ہوئے ہیں۔ تو آج سورہ فاتحہ کو میں اس طرح آپ کو ایک سامنے ایکسپلین کروں گا کہ آپ نے رٹافیکیشن والی سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے، آپ نے فیلنگ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور کہنا ہے کہ بس مولا یہ مجرم کھڑا ہے تیرے سامنے، سبحان اللہ، سامنے تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب دربار میں پیش ہوئے نا، تیرے دربار میں پیش ہے، تیرے حضور حاضر ہے، بالکل ایسے اور ہی، ہاتھ باندھ کے لجاجت کے ساتھ پھر وہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا رکوع والی کہ مولا اتنے گناہ ہے کہ کمر جھک گئی ہے میری، سبحان اللہ، یہ فیلنگ ہونی چاہیے نماز کی، مطلب کمر جھک گئی ہے میری۔ اور جب کہتا ہے، جب رکوع میں جاتا ہے نا، سبحان رب العظیم، بس تو ہی تو عزت والا ہے، تو ہی تو پاک ہے نا، تو ہی تو پاک ہے، جیسے کرا ہوتا ہے ربنا لک الحمد، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، سارے گناہ گر گئے، ایسی فیلنگ لے کر آئے، پھر پورے سجدے میں جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے رب کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سبحان اللہ، جو ایسے ہی ہے، دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو آج میں اپنے آڈینس سے جو کہنا چاہوں گا کہ سورہ فاتحہ صرف آپ نے نہیں پڑھنی، ایسے نہیں پڑھنی کہ آپ کو یاد ہے، رٹافیکیشن ہے، کوئی بھی آیت ایسے نہیں پڑھنی، لیکن جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں کم از کم، ہو سکتا ہے پورے قرآن کا ترجمہ آپ کو نہ آ سکے، ہر بندہ اس میں عبور نہیں رکھتا، لیکن کم از کم سورہ فاتحہ کو اپنا فیلنگ کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی نماز مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، ایک نصیحت ایک وظیفہ جو کہ جمعے کا سیگمنٹ آپ کا، اس کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی جزا کو عطا کرے۔ بہت بہت شکریہ آپ کو، آپ کا شکریہ ادا کریں گے عبدالکریم صاحب، آپ کا شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات کہتے ہوئے بریک پر جائیں گے، پھر مزید گیسٹ سے آپ کو ملوائیں گے کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یقین اس چیز کا کر لیں کہ اب دنیا میں بادشاہ ہیں، کیونکہ رب نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا ہے، وہ اسی کو بلواتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے سامنے اپنی پیشانی کو سجدہ ریز کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اسی کے ساتھ ایک بریک، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح وتھ ذیشان ہے۔ اور جناب اب ہمیں جوائن ان کیا ہے، آج کے ہمارے مہمان ہیں اب مفتی عبدالرافع جو کہ شرعیہ ایڈوائزر ہیں دارالسکون کے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم، شکریہ، کیسے مزاج ہے مفتی صاحب؟ مفتی صاحب سب سے پہلے آپ سے سوال کروں گا، پھر میں اپنے شیف کی طرف جاؤں گا کہ فلاحی ادارہ دارالسکون میں آپ زکوٰۃ کیسے دے سکتے ہیں، اور دوسرا اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے؟ اچھا دیکھیں، جو بھی فلاحی ادارے ہوتے ہیں جیسے دارالسکون ہے، اس میں آپ ہر قسم کے صدقات، خیرات، عطیات، زکوٰۃ وغیرہ اس کو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی کچھ شریعت میں کنڈیشنز ہیں، باقی صدقہ، خیرات، عطیات تو ادارہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے ڈائریکٹ سروسز میں بھی یوز کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ کی جو کنڈیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ شریعت کی طرف سے کہ آپ جس کو دیں وہ مستحق زکوٰۃ ہو، اس کو مالک بنا کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کو فلفل کرنے کے لیے ہم وہاں ایک زکوٰۃ فارم فل کرواتے ہیں، اور اس زکوٰۃ فارم فل کروانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے بینیفیشریز ہوتے ہیں وہ ہمیں اس این جی او کو یا اس ادارے کو ایجنٹ بنا دیتے ہیں کہ وہ آپ کے بہاف پہ زکوٰۃ لیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر جب ڈونر اس این جی او کو زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ ڈونر جو این جی او ہوتی ہے وہ ایز این این جی او زکوٰۃ نہیں کلیکٹ کر رہی ہوتی،
وہ اپنے بینیفیشریز کے بہاف پہ زکوٰۃ کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جو شریعہ کی کنڈیشن ہے کہ آپ کسی بھی مستحق شخص کو مالک بنا کر دیں، یہ تملیک اس ماڈل میں پوری ہو جاتی ہیں. اچھا مطلب شریعت میں یہ بھی ہے نا کہ آپ کو جیسے میں نے کہا تو آپ میرے والی بن کے یا ولی بن کر آپ دوسرے سے کلیکٹ کریں گے اماؤنٹ اور آپ مجھے دیں گے. اچھا کن کن لوگوں پر، کیونکہ دارالسکون جو ہے زکوٰۃ صدقہ فطرات جو بھی ہیں تمام پر کرتا ہے، لیکن کن لوگوں پر زکوٰۃ جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیں، جن لوگوں پہ زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے نا، اس کی شریعت میں بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 یہ کہ وہ مسلم ہوں، نان مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. نمبر 2 کہ وہ سید ہاشمی یا عباسی نہ ہو، سید ہیں، ہاشمی ہیں یا عباسی ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے ہیں، تو ان سب کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے. تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کے پاس سیونگ 5 چیزوں کی سیونگ، قرضہ مائنس کرنے کے بعد، یعنی سونا، چاندی، نقد رقم، تجارتی سامان، ضرورت سے زائد سامان، یہ 5 چیزیں 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو کے بقدر نہ ہوں. جو آج کل میرا خیال ہے 2.5 لاکھ روپے سے کراس کر گئی ہیں، تو 2.5 لاکھ روپے تک کی سیونگ نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور، یہ بڑا ایک اچھا سوال ہے، اور وہ کہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ میرے پاس صدقے کے پیسے موجود ہیں، زکوٰۃ کے پیسے ادارے میں موجود ہیں، دارالسکون کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ مفتی ہیں اور شریعہ زیادہ بہتر آپ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو وہ پیسہ پڑا تھا، میں نے بجلی کا بل ادا کر دیا، میں نے لوگوں کی سیلریز ادا کر دی، تو کیا یہ جائز ہے؟ مطلب این جی او میں دیتے ہیں، اور وہ این جی او کے پاس ایک فنڈ پڑا ہے جس کے اندر صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، فطرات سب کچھ موجود ہے. اب این جی او یہ کہتا ہے کہ اس وقت میری کمر پسلی نہیں ہے اتنی، لیکن میرے پاس جو یہ صدقات، زکوٰۃ، فطرات پڑے ہیں، میں اس میں سے لوگوں کی جو ہے وہ تنخواہ پوری کر دوں ورکرز کی، اور جو بجلی اور گیس کے بل ہیں وہ ادا کر دوں، تو کیا وہ جائز ہے؟ اچھا اس میں بالکل ادا کی جاتی ہے. دیکھیں این جی او کے پاس جو ریونیو ہے نا، وہ 2 ہی طرح کا ہوتا ہے، یا تو صدقے کا ہوتا ہے یا زکوٰۃ کا ہوتا ہے. صدقے کو ہم انگلش میں ڈونیشن کہہ دیتے ہیں، اردو میں اس کو صدقہ کہہ لیں، گفٹ کہہ لیں، صاف پیسے کہہ لیں، جو بھی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو اپنے سارے ایکسپینس انکلوڈنگ ایڈمن اینڈ آپریشنل دونوں ایکسپینس اسی فنڈ سے کور کرنا ہے. تو اس کے لیے این جی او کے پاس یا دارالسکون کے پاس یہ میکینزم ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے آپریشنل ایکسپینس ہیں نا، تو آپریشنل ایکسپینس میں جتنے بھی زکوٰۃ ایلیجیبل بینیفیشریز کا ریشو ہے ہمارے پاس، اسی ریشو کے حساب سے ہم اتنے ایکسپینس زکوٰۃ سے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر 100 روپے کا ڈائریکٹ بینیفیشریز کے اوپر خرچہ ہے، اور 50 بینیفیشریز جو ہیں اس میں 50% بینیفیشریز زکوٰۃ کے مستحق ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ آپریشنل ایکسپینس کا 50% جو ہے وہ زکوٰۃ سے لے سکتے ہیں. اچھا فرض کریں میری تنخواہ ڈیو ہے، میں کیا کہتے ہیں مفتی صاحب، مفتی عبدالرافع کے ادارے میں کام، دارالسکون کی بات نہیں کر رہا کیونکہ مثال مجھے آپ کی دینی پڑے گی، تو میں دارالسکون کی بات نہیں کر رہا، میں مفتی صاحب کے ادارے کی بات کر رہا ہوں کہ میں ایک ملازم ہوں، اور میں نے دیکھا کہ مفتی صاحب کی اس دفعہ پسلی نہیں ہے، مفتی عبدالرافع صاحب کی پسلی نہیں ہے کہ مجھے تنخواہ دے سکیں، یا استطاعت نہیں ہے، اس کو دوسرے لفظوں میں بولوں گا. اب مجھے بھی پتا ہے کہ ان کے پاس زکوٰۃ یا صدقے کا پیسہ پڑا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے مجھے اس پہ سے تنخواہ ادا کی، ٹھیک ہے. اب میرے دل میں خواہش ہے کہ انہوں نے تو مجھے صدقہ زکوٰۃ میں سے تنخواہ دی ہے، تو وہ میری اصل محنت کی کمائی ہوگی یا وہ صدقے زکوٰۃ میں ہی کاؤنٹ ہوگی؟ دیکھیں صدقے اور زکوٰۃ میں سے کسی کی تنخواہ نہیں ادا کی جا سکتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. این جی او سے ہٹ کر اگر ہم ایک پرائیویٹ ادارے کو میں این جی او کی بات کر رہا ہوں. اچھا این جی او میں آپ کی ہی این جی او، میں دارالسکون کا نام نہیں لوں گا، میں اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ کا نام لے رہا ہوں، ہے وہی ادارے کی بات ہو رہی ہے، این جی او کی بات ہو رہی ہے، فلاحی ادارے کی بات ہو رہی ہے. تو میں مفتی صاحب کے فلاحی ادارے میں کام کرتا ہوں، لیکن آپ کے پاس اس وقت استطاعت نہیں ہے، آپ کو فنڈز نہیں ہیں، لیکن جو فنڈز پڑے وہ صدقے اور زکوٰۃ کے ہیں، تو کیا اس میں سے میری تنخواہ ادا ہو جائے گی؟ اس میں سے ادا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب جہاں تک لوگوں کا یہ شبہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں زکوٰۃ کے پیسے سے سیلری دے رہے ہیں، آپ ہمیں صدقے کے پیسوں سے سیلری دے رہے ہیں، تو اس کی ایک سمپل سی مثال میں آپ کو دوں کہ میں نے آپ نے مجھے زکوٰۃ دی، اور ان کی دکان پہ جا کے میں نے کسی آدمی کی دکان پہ جا کے 10 کلو آٹا خرید لیا. ٹھیک ہے. 10 کلو آٹا خریدنے کے بعد اس کو میں نے وہ پیسے زکوٰۃ کی مد میں دے دیا. اس دکان والے کے لیے تو وہ پیسے زکوٰۃ نہیں ہے نا، اس دکان والے کے لیے تو وہ پیسے اس کے آٹے کے اگینسٹ ہے، اس کا ریونیو ہے. تو ٹھیک ہے، جو سیلری آدمی کو کام کرنے کی وجہ سے این جی او میں مل رہی ہوتی وہ اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس کے لیے صدقہ نہیں ہوتا، وہ اس کی سروسز کے اگینسٹ اس کی انکم ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ زکوٰۃ لے رہا ہے یا صدقہ لے رہا ہے. اچھا صوفی بھائی، میں بالکل اس بارے میں بات کرتا ہوں، بریک پر جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے کیونکہ مجھے کچھ پیرالل سوال کرنے ہیں جو کہ پہلے مجھے موصول ہوئے تھے، پھر میں آپ کا سوال بھی ایڈ آن کروں گا، اور مفتی صاحب آپ سے آج جواب لیں گے بریک کے بعد، اور آپ سے کچھ مزید سوالات ہیں. میں عبداللہ کی طرف آتا ہوں. ماشاءاللہ ہمارا ینگ سٹار اور بہت چارمنگ بچہ، اور اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ شیف سے زیادہ ماڈل لگتا ہے، ہنستے ہنساتے
کھانا بناتا ہے اور بہت کم بناتا ہے لیکن بہت ٹیسٹی بناتا ہے. جی عبداللہ السلام علیکم. کیسے مزاج ہے؟ آپ کے لیے گلا آ چکا تھا, میں نے کہا آن ایئر کروں, میں آف ایئر کوئی کام نہیں کرتا, تو مجھے یہ بتاؤ کہ اتنا اچھا ٹیسٹ ہے پھر کم کیوں بناتے ہو؟ تھوڑا سا ٹائم کی شارٹیج ہوتی ہے تو وہ اس وجہ سے جو ہے وہ. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ایک مہینہ آپ ہمارے ساتھ جڑے, آپ نے زبردست قسم کے برگر بنائے جس میں پاپڑ بھی توڑ کے ڈال دیا آپ نے, جو بچے کچھ پاپڑ میں بھی بنا لے, اس کا بھی برگر ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو مقصد ایسے ماؤں نے ایسے کیا تھا آپ کو نا, تو مجھے یہ بتائیں کہ کیسی رہی جرنی؟ بہت اچھی رہی ماشاءاللہ, بہت مزہ آیا, اور جو ایکسپیرینس تھا وہ بھی بہت اچھا رہا, اور بہت اچھی جرنی رہی. اور جیسے میں مزید چینلوں پہ جو ہے وہ کام کر چکا ہوں, اپنا کر رہا بھی ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن سب سے زیادہ جو مجھے مزہ آیا یہاں پر سیٹ پہ مزہ آیا, بہت فرینڈلی ماحول تھا, آپ کے ساتھ بہت زیادہ مزہ آیا اور ٹیم کے ساتھ بہت مزہ آیا. میں یہ شاہد بھائی کے لیے بھی یہ کہوں گا کہ شاہد بھائی از دا ون جو کہ پروموٹ کرتے ہیں چیزوں کو. اچھا میں ان کا لوگو بھول جاتا ہوں, لوگو بتا دینا بھائی کون سے. ایبیز برگر کرافٹ. نہیں آپ کا نہیں, شاہد بھائی کا. KSWSDC. شاہد بھائی کا برانڈ ہے ہمیشہ. شاہد بھائی پلیز سوری بھول جاتا ہوں کہ آپ کا جو برگر ہے, مجھے یہ بتاؤ کہ اب جب آپ ایک مطلب آپ ایک سیلیبریٹی بن جاتے ہیں, اور میں نے دیکھا کہ زیادہ تر لوگ آپ کو پکڑ کے تصویریں کھنچوا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے دبئی سے بندہ امپورٹ, سعودیہ سے امپورٹ کیا یہ چیز, تو مجھے یہ بتائیں کہ اب کیسا فیل ہوتا ہے؟ دل چاہتا ہے کہ جا کر دوبارہ وہی بڑی سی ٹوپی پہن کر اور لگ جاؤ انڈے اور اس میں کرمز میں ڈبانے کے لیے, یا یہ کہتے کہ نہیں اٹس مائی پروفیشن, وہ پیشن, وہ چیزیں لاتا ہے, یہ میرا پیشن ہے؟ یہ جان بھائی بڑا اچھا سوال کیا. اصل میں جب آپ کو ایک فیم مل رہی ہوتی ہے نا, تب جو ہے وہ کنسسٹنسی رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ ایک پراؤڈ بھی فیل ہوتا ہے کہ لوگ جب ایونٹس پہ ملتے ہیں, پکچرز وغیرہ کلیکٹ کرواتے ہیں, کھنچواتے ہیں, اور یہ ہے کہ ٹیگز وغیرہ کرتے ہیں, کہ ایک سیلیبریٹی کی جو فیل آتی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ آپ اپنا کام نہیں بھولے, جس کام سے آپ اسٹارٹ ہوئے, جس کام سے بندہ پہچانا گیا ہے, تو وہ کام کرتے رہنا چاہیے. اور جب بندہ کچھ بن جائے اس کے بعد ہارڈ ورک اور زیادہ ضروری ہے. نہیں اور اب آپ کا جو ہے نا, میں ایک بات بولوں گا, آپ کا کیا کہتے ہیں, ہماری جو جرنی ہوتی ہے نا عبداللہ, اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم جب سیکھ جاتے ہیں, پھر آپ جب سیلیبریٹی بن جاتے ہیں, پھر آپ کھانا بناتے نہیں ہیں, آپ کھانا بنانا سکھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ناؤ یو آر آن دا جرنی ٹوورڈز ٹو دا ٹیچنگ, ٹھیک ہے. لیکن ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کبھی پراؤڈ مت ہونا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پر نا, میں نے 2-4 لوگوں سے بات ہوئی تو میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں یار پراؤڈ کس چیز کا. دیکھو آپ کسی بھی ریلیجن سے بلانگ کرتے ہو, میں کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا, میں مسلمزم پہ بات کروں گا. لیکن اگر میں سملیرٹی پر کرسچن پر بات کروں, میں ہندو پر بات کروں, میں سکھ پر بات کروں, جانا سب نے 4 کندھوں پر ہے. مطلب جتنی آکڑ آپ دکھاؤ گے, آپ تو اتنے اہل نہیں ہو کہ آخری ٹائم پر ہم غسل دیتے ہیں. کرسچنز میں بات ہے, کلیننگ ہے, اس کے بعد جو ہندوؤں کا ایک اسپریچول ورڈ کچھ اور ہے, مجھے نہیں پتا اس بارے میں, تو میں زیادہ نہیں بولوں گا. لیکن آخر میں جب پاک کیا جاتا ہے آپ کو, تو آپ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ آپ ایک ڈونگا پانی ڈال لیں. پھر آکڑ کس چیز کی؟ اس چیز کی. اچھا مجھے بتاؤ کہ اب آگے مزید کیا پلانز ہیں؟ آگے مزید یہ ہے کہ انشاءاللہ شادی کرنی ہے. وہ تو کرنی ہاں بالکل, وہ سنت ہے. ہاں وہ سنت ہے, وہ تو کرنی ہے. تو یہ ہے کہ ذرا کام اور اچھا ہو جائے ماشاءاللہ, اور جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو جائیں, ٹھیک ہے. تو شادی تو انشاءاللہ کر ہی لیں گے. اور نہیں اللہ تعالیٰ وہ ٹائم بھی لے کر آئے عبداللہ پہ. لیکن یہ کہ بیگم کو آپ کی تھوڑی سا مسئلہ ہوگا کہ میاں اتنا اچھا کھانا بناتا ہے, میں کیا کروں گی. تو مجھے یہ بتاؤ کہ عبداللہ جرنی کنٹینیو رکھو گے؟ بالکل انشاءاللہ. اور عبداللہ کی ہم باتیں اگر کریں تو عبداللہ کو ہم کہیں اور پہ ہی دیکھیں گے, اور آپ کے لیے بھی ایک سرپرائز ہے, وہ بھی اناؤنس نہیں کریں گے, اور انشاءاللہ منڈے ٹیوزڈے پر اس کو اناؤنس کرتے ہیں. لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ جب ایسے پیارے بچے ہوں ان کو سپورٹ ضرور کریں, کیونکہ یہ وہ بھائی ہیں کہ جو نہ صرف سیکھتے ہیں بلکہ سکھاتے ہیں, اور سکھانے کے باوجود یہ شو کرتے ہیں کہ میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں. تو یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے. عبداللہ بہت بہت شکریہ جوائن کیا. بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے. دیکھتے رہیے مسکراتے صباوت. ذیشان ہے سر. اور جناب ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ سوالات ایسے ہیں ریاض بھائی آپ کی طرف بھی آئیں گے, لیکن کچھ سوال شریعت سے ریلیٹ کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ دارالسکون کے مفتی صاحب موجود ہیں. اور مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بھائی نے بڑی دکھ بھری کہانی لکھ دیا, بڑا لمبا سوال ہے ان کا, میں نے سم کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا رشتہ جو ہے وہ اس بنا پر لڑکی منع کر رہی ہے, کچھ 2 سال ان کے رشتے کو ہو گئے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ اس لڑکی نے سنا ہے, یہ پڑھا ہے, آئی ریئلی ڈونٹ نو, لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی تعلیمات کے مطابق جو بینک کی سیلری ہے وہ حرام ہے. کیا شریعہ میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ کیا آیا جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ بتائیے گا. آج کل جو بینکس ہیں نا, ان کی 2 قسمیں ہیں.
آپ نے جگہ جگہ دیکھا ہوگا اسلامک بینکس اور کنویشنل بینکس. ٹھیک ہے. اچھا, اسلامک بینکس اور کنویشنل بینکس میں کنسیپچولی کیا ڈفرینس ہے اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے, لیکن ہم اتنا ضرور کہوں گا کہ اسلامک بینکنگ کی جو سیلری ہے وہ حلال ہے. وہ حلال ہے. یعنی اگر کوئی آدمی اسلامک بینک میں جاب کرتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ اس کی سیلری حلال ہے. اچھا, لیکن ایک بات میں بولوں گا مفتی صاحب, اسلامی جو بینکنگ ہے اس نے ٹرم ڈفرینٹ کر دیا ہے. جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہم اس پر 20% چارج کرتے ہیں, سود آ گیا. ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں اسلامی ہم 2 سال کرایہ لیتے ہیں, تو کرایہ بھی تو مطلب وہ چیز تو ہے نہیں نا, اس کا کرایہ آپ کیوں لیتے ہیں؟ دیکھیں, شریعت نے کبھی بھی پروفٹ کمانے کو منع نہیں کیا, ایکسس پروفٹ کو منع کیا. ٹھیک ہے, پروفٹ کمانے کو منع نہیں کیا. ٹھیک ہے, فائنینشیل مارکیٹ میں بھی بینکس جو بنائے جاتے ہیں نا وہ پروفٹ بنانے کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں. کوئی بھی کسی نے بھی تو کوئی نان پروفٹ آرگنائزیشن کے طور پہ بینک کو رجسٹر نہیں کرایا نا کہ بینک صرف کمائے گا کچھ نہیں, قرض حسنہ دے گا. ٹھیک ہے, پروفٹ کمانے کے لیے بینک مارکیٹ میں آیا ہے, اور پروفٹ کمانے کو شریعت نے منع بھی نہیں کیا, البتہ اس کی کچھ طریقہ کار کو منع کیا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت جو ہے نا وہ پروسیس اورینٹڈ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے. شریعت یہ دیکھتی ہے کہ آپ کا طریقہ کار درست ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک سمپل سی ایک جنرل مثال دوں کہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ایک آدمی اللہ کا نام لیتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ حلال ہے, دوسرا چھوڑ دیتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ جانور حرام ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ سیم ہے دونوں کا, جانور کو آپ گوشت بھی چکیں گے تو شاید آپ کو سیم ہی لگے گا. ایسے ہی ہے اگر وہ سیم کیٹیگری ہے. ذبح کرنے کا شاید طریقہ یا عمل جو ہے وہ, تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت بتاتی ہے کہ پروسیس وہ ہونا چاہیے جو ہم سمجھتے ہیں. زبردست زبردست مفتی صاحب, زبردست. اب بینکنگ, اسلامک بینکنگ کا پروسیس وہ ہے جس کو شریعت درست سمجھتی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ کو 2 روپے کمانے ہیں نا 10 روپے پہ, تو آپ کسی کو 10 روپے دے دیں اور بولے مجھے 12 روپے واپسی کر دینا, شریعت کہے گی یہ سود ہے, یہ سود ہے, یہ جائز نہیں ہے. لیکن آپ نے 10 روپے کی کوئی چیز لے کے اسے 12 روپے میں بھیج دی, شریعت کہے گی یا 13 میں بھی بیچی تو شریعت کہے گی کہ جائز ہے. مطلب جائز منافع لینا اس کا اچھا ٹرم وہی ہے. آپ نے کہا کہ مجھے 12 روپے چاہیے تو وہ فکسڈ ہو گیا, لیکن آپ 13-14 بھی کما سکتے تو وہ حلال ہو گیا. نہیں, فکس بھی آپ کما سکتے ہیں, طریقہ سود والا نہیں ہونا چاہیے, پیسے کے اگینسٹ پیسہ نہیں آیا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ رمضان میں جو زکوٰۃ کٹتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیے زکوٰۃ میں ریحان بھائی, عبداللہ جو ہے, ہم اپنے ہاتھ سے دینا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ فارم بھی جمع کروا دیتے ہیں کیونکہ آنیسٹلی وہ لوگوں کو مستحق تک نہیں پہنچتی ہے. یہ میرا بھی ماننا ہے, میں جھوٹ نہیں بولوں گا آن ایئر بیٹھ کے. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایک تو یہ آپ کر سکتے کہ آپ زکوٰۃ فارم جمع کراتے ہیں کہ میں زکوٰۃ نہیں کٹواؤں گا کیونکہ میں خود دیتا ہوں. ہاں, اگر وہ زکوٰۃ فارم میں آپ کوئی جھوٹ بات نہیں لکھ رہے ہیں, مطلب میں خود دے رہا ہوں نا, آپ اس میں لکھ دیں کہ بھائی میں خود دوں گا جی, اور پھر آپ وہ فارم جمع کراتے ہیں تو فارم جمع ہو سکتا ہے. اچھا, زکوٰۃ جو ہے وہ کون لے سکتا ہے کون دے سکتا ہے یہ تو بحث رہتی ہے, لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال پہلے تک میرا اتنا کاروبار تھا کہ میں ایک ادارے کو 10 لاکھ روپے ڈونیشن دیتا تھا, یہ زکوٰۃ دیتا تھا, یعنی صدقہ یا زکوٰۃ دیتا تھا, لیکن اب میرے مالی حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ مجھے کھانے کے لالے پڑ چکے ہیں, تو کیا میں اس زکوٰۃ کی لائن میں لگ سکوں گا یا نہیں؟ دیکھیں, اگر آپ مسلمان ہیں, سید نہیں ہیں, آپ کے پاس سیونگ موجود نہیں ہے, سونا چاندی نقد رقم تجارتی سامان ضرورت سے زائد سامان کی 2.5 لاکھ روپے تک کی, تو پھر آپ لے سکتے ہیں زکوٰۃ. پھر زکوٰۃ بنائی ہی اللہ رب العزت نے اس کیٹیگری کے لیے. اچھا, زکوٰۃ کا نا ہم نے نام دیا, میں نے بڑا اچھا ایک, مجھے میرا سعودیہ جانا ہوا تھا تو وہاں پر میری جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ ورڈ جو ہے ہم نے اس کو غلط لے لیا ہے. زکوٰۃ کا بہتر جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مستحق بندے کے لیے تحفہ رکھا ہے, اور وہ تحفہ ہے کہ جس کا دینے والا, لینے والا تو اللہ کا تحفہ لے رہا ہے, لیکن دینے والا تقاضا نہیں کر سکتا کہ میں نے اتنا پیسہ دیا تھا, کیونکہ اگر اس نے تقاضا کر دیا تو اس کا سارا مال حرام ہو جائے گا. اچھا جی, ہم دارالسکون کی بات کرتے ہیں جس میں 2 فیسز ہیں. ایک وہاں جہاں بچوں کو لایا جاتا ہے, صحیح ہے, کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مارو مت جھولے میں ڈال دو. یہ بڑا اچھا عیدی صاحب کا کال تھا جس کو دوسرے لوگوں نے بھی اپنایا. اور ایک وہ دکھ بھری کہانی, وہ سسکیاں لیتی ہوئی دیواریں جہاں پہ اولاد ماں باپ کو چھوڑ جاتی ہے, جس کا نام اولڈ ایج ہوم ہے, جو کہ ڈیسٹینیشن اس کی نمائش پر ہے, اور آپ کی کشمیر روڈ پر آپ کا بچوں کا ادارہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو اولڈ ایج ہوم ہے وہاں پر آپ لوگوں کا تو آنا جانا ہوتا ہوگا, کیسے رویے ہوتے ہیں ماں باپ کے؟ اصل میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا, ایسے ہی ہے. آپ جا کے ذرا کسی بھی, میں نے آنا ضرور ہے کیونکہ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا مفتی صاحب, اس میں ماں نے, بہت شارٹ کر کے بتاؤں گا, کہ ماں نے آخری ٹائم پر بیٹے کو کال کروائی کہ بیٹا ذرا ملنے آنا,
تو 20-22 سال بعد ماں نے کال کرائی کہ ماں کے آخری ٹائم میں لوگوں نے کہا کہ آکے دیکھو ادارے والوں نے, تو ماں نے جب بیٹا نے آ کے کہا کہ تمہیں اب میری یاد کیسے ہے, تو کہتے بیٹا یہاں پنکھے لگوا دینا, 22 سال سے یہاں پنکھے نہیں ہیں. تو بیٹے نے کہا کہ 22 سال آپ نے گزار دیا, آپ کو گرمی نہیں لگی, اب آپ کا آخری وقت, آپ کبھی بھی مر سکتی ہیں, تو آپ پنکھے کیوں لگوانا چاہتی ہیں؟ تو ماں نے بڑے خوبصورت الفاظ کہے, جو کہ میں کہتا ہوں کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ایک اولاد کے لیے, کہ ماں نے کہا کہ میں نے تو اپنی زندگی جیسے تیسے گزار لی, لیکن جب تمہاری اولاد ٹھڈے مار کے تمہیں یہاں رکھے گی تو میری ممتا گوارا نہیں کرے گی میرا بیٹا گرمی میں سوئے. تو مقصد یہ ہے کہ ماں باپ تو ہر کہتے ہیں نا زاویے سے اپنی اولاد کی رہنمائی فرماتے ہیں, اور بدبخت ہے وہ اولاد جی کہ جو اپنے ماں باپ کو ہوتے ہوئے اس سائز سے محروم رہتی ہے, کیونکہ یہ دنیا کا واحد سایہ, جبکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ آپ تو دو جہاں کے والی, ہمیں خدا کو دیکھنا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پوچھا کہ سب نے خدا کو دیکھنا ہے, تو سب نے منہ جھکا دیا. تو آپ نے کہا ظہر کی نماز کے بعد جو ہے وہ مجھ سے پوچھا. اچھا یہاں سے ہمیں انٹیمیشن یہ بھی آتی ہے, فن کر سکتے ہیں نا جی. تو یہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا جب پوچھا گیا کہ اب تو کافی ٹائم ہو گیا, تو اپنے مسکرا کر کہا وضو کر کے ایک دفعہ اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ لیں. تو یہ چیزیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئی ایسا واقعہ ہوا اولڈ ایج ہوم میں کہ کسی بیٹے یا بیٹی یا کسی کو بھی غیرت آ گئی ہو, وتھ سوری میں ورڈ یوز کر رہا ہوں, کہ غیرت آ گئی ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کو گھر لے گئے واپس؟ اس کا تو مجھے اتنا کنفرم نہیں ہے, لیکن اگر آپ وہاں جا کے ان سے ملیں نا, جب ہم ان کی اسسمنٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ کیسے آنا ہوا, کیوں آنا ہوا, تو اسی تو مقصد یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ دارالسکون جو ہے وہ شعبہ جات, ہم نے زکوٰۃ کی بات کی جی, کہ اولڈ ایج ہوم کی بات کی, اس کے علاوہ کس کس چیزوں میں رہنمائی کر رہے ہیں؟ بس وہ بچے جو اسپیشلز ہیں, ٹھیک ہے, جن کو ہمارا معاشرہ یعنی ماں باپ تک ان سے تنگ ہو جاتے ہیں, لا کے دارالسکون میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دارالسکون والے نے مجھے کئی بار یہ بتایا بھی ہے کہ ایک بار آتے ہیں نا دینے کے لیے, پھر آپ واپسی کال کرتے رہو, آئیں گے نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو بچے ہیں ان کے لیے بتایا جا رہا ہے, مجھے میں ضرور بتاؤں گا, میرے بھائی رانا مجھے بتا رہے ہیں, مجھے انہوں نے بتایا کہ جو آپ کا بچوں کا اسپیشل ایریا ہے کیٹر جہاں پہ کرتے ہیں, وہاں پر کھانا بھی ان کو پرووائڈ ہو رہا ہے, میڈیکل بھی فیسلٹیز بھی دی جا رہی ہیں, تو جو معذور بچے ان کو ویل چیئرز وغیرہ بھی دے رہے ہیں, پرووائڈ کی جاتی ہیں. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آتے ہیں, اگر دارالسکون سے وہ رابطہ کرتے ہیں, ہم نے بچہ یہاں نہیں چھوڑنا لیکن علاج کروانا ہے, ویل چیئر چاہیے, تو دارالسکون اس میں بھی مدد فراہم کرتی ہے؟ اس کے متعلق تو میرا خیال ہے کوئی شارٹ ٹرم پیکیج ان کو دیتی ہوگی. نہیں میں ویل چیئر کی بات نہیں کر رہا, چلے ویل چیئر چھوڑ دیں, لیکن کوئی ایسا ہے کہ اگر بچہ کوئی بیماری میں مبتلا ہے, کوئی معذوری ہے؟ پالیسی نارملی یہ ہوتی ہے کہ بچے کو ایڈمٹ کر دیتے ہیں. اچھا ایڈمٹ کر لیتے ہیں, اور اگر والدین چاہیں تو وہ مل سکتے ہیں اس بچے سے؟ والدین چاہیں تو مل سکتے ہیں, جب چاہیں مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر والدین بالکل ان افورڈیبل ہیں, 100% زیرو افورڈیبلٹی ہے, تو وہاں پر علاج بالکل فری ہے؟ علاج بالکل فری ہے, علاج سب کا فری ہے, کسی سے پیسے نہیں مانگتے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے بچہ صحت مند ہو رہا ہے, آپ کے پاس 5000 بھی ہے نا, آپ ضرور باکس میں ڈالیے, کیونکہ اس 5000 سے ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے ایک, میں نام نہیں لینا چاہیے لیکن میں لوں گا کہ کیلپول سرپ آ سکتی ہے, بروفن سرپ آ سکتی ہے, پیناڈول کی سرپ آ سکتی ہے, تو اس سے کسی کی جان بچ سکتی ہے. تو ہم دوبارہ مفتی صاحب ایک چیز اور پوچھوں گا کہ پوچھا یہ گیا ہے کہ اگر زکوٰۃ کے پیسے آپ نے رکھے ہیں اور ہم رمضان میں ہی دیتے ہیں کیونکہ 70 گنا ثواب ہو جاتا ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ زکوٰۃ کے پیسے لیکن اچانک سے مصیبت آ گئی, تو کیا وہ زکوٰۃ کے پیسے ہم خود استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم تھی, مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے, ٹھیک ہے, آپ نے 30,000 روپے دے دیے, 70,000 روپے آپ نے علیحدہ کر کے رکھے ہوئے ہیں, اور کسی ضرورت پڑنے پر آپ نے کہا ابھی مجھے چاہیے تو میں لیتا ہوں, بعد میں واپسی کر دوں گا, ٹھیک ہے, مستحق سے نہیں لیا, اپنے پاس آپ نے علیحدہ کر کے رکھے ہوئے تھے, وہ آپ نے واپسی خرچ کر لی اور کہا کہ اگلے مہینے میرے پاس پیسے آئیں گے یا 2 مہینوں بعد تو میں زکوٰۃ ادا کر دوں گا, تو اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بندہ جو کہ وائٹ کالر ہے, یعنی وہ اس کو یہ ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں کسی کا آگے ہاتھ پھیلانا چاہتا, لیکن اب اتنی مجبوری آ گئی ہے کہ وہ ادارے میں جاتا ہے, وہ عبداللہ کے پاس گیا, وہ ریحان بھائی کے پاس گیا, کہ میں نے کہا کہ مجھے آپ لوگوں سے مدد چاہیے, تو اس اسلام میں وہ بندہ سید نہیں ہے, تو زکوٰۃ کا ایلیجیبل ہوگا وہ؟ ہاں اگر وہ مسلمان ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس سیونگ نہیں ہے. اچھا بیٹی کی جو ضرورت مند ایک بیٹی ہے, یا بیٹی کی شادی ہے, یا اس کی طبیعت ایسی خراب ہے, یا وہ معذور ہے,
تو باپ کسی سے بمانگے دہل یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے زکوٰۃ چاہیے کیونکہ میں واپس نہیں کر سکتا؟ دیکھیں دینے والے کے اوپر کسی کو بھی زکوٰۃ دینے کے لیے لازم ہے نا کہ آپ اس کی اسسمنٹ کریں. ٹھیک ہے. اسسمنٹ کے دو طریقے ہو سکتے ہیں, یا تو وہ آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے, آپ کو سب پتہ ہے کہ اس کے مالی حالات کیا ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر تو آپ کو پتا ہوگا کہ مسلم بھی ہے, سید بھی نہیں ہے, اس بیچارے کے پاس کوئی سیونگ بھی نہیں ہے سونا چاندی نقد رقم کی, تو آپ اس سے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو نہیں پتا نا, ان جنرل باہر سے کوئی واک ان آدمی آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ یار مجھے زکوٰۃ چاہیے, تو پھر آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کی اسسمنٹ کریں. اسسمنٹ کرنے کا مطلب یہ کہ کم سے کم آپ اس سے اس بات کے اقرار کرا لیں کہ وہ مسلمان ہے, سید نہیں ہے, اس کے پاس سیونگ نہیں ہے. اچھا, اگر والد اور والدہ کے پاس زکوٰۃ موجود ہے, بیٹی یا بیٹا بہت ڈاؤن ہو چکے ہیں اور والد اور والدہ کہہ رہے ہیں میرے پاس زکوٰۃ کے علاوہ کچھ پڑا نہیں ہے, لیکن وہ اولاد کو بھی نہیں بتاتے کہ زکوٰۃ ہم نے کہاں دی, وہ اپنی اس بیٹی یا بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بیٹا یا بیٹی کو آئی تھنک زکوٰۃ دینا مناسب نہیں ہے. اچھا, والدین کو تو الاؤڈ ہی نہیں ہے, حرام ہے وہ تو جیسے, تو ان کے علاوہ اور کون سے ایسے رشتے جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ اچھا, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسے کیا کہتے ہیں اوپر اور نیچے والے کو, یعنی دادا دادی, باپ اور بیٹا بیٹی, اپنے بیٹے کو, پوتے وغیرہ کو, ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. جو آپ کے ابوت یا بنوت والے قبیل سے ہیں نا, یعنی آپ کے ماں باپ یا آپ کے بیٹے, ان دونوں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا, مجھے بڑا اچھا سوال ہے کالر نے کیا کہ بچہ معذور نہیں ہے, گھر کے حالات اتنے برے ہیں, تو دارالسکون سے اگر وہ آ کر کہتا ہے کہ آپ کے پاس اچھے خاصے فنڈز آتے ہیں, لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور کیوں ٹرسٹ کرتے ہیں کہ آپ کام کر کے دکھا رہے, دارالسکون کام کر رہا ہے, باتیں نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نا, دارالسکون جھنڈے نہیں گاڑا کہ میں نے یہ کر دیا تو میں چاند کی لائٹ لے کر آ گیا نیچے, دارالسکون کام کر کے دکھا رہا ہے, تو میں اگر وہاں پر آتا ہوں کہ میرے مالی حالات برے ہیں, تو کیا میں وہاں سے زکوٰۃ لے سکتا ہوں یا زکوٰۃ کے پیسے؟ دیکھیں, زکوٰۃ تو اس لیے نہیں لے سکتے کہ زکوٰۃ جو دارالسکون کلیکٹ کرتا ہے نا, وہ اپنے بینیفیشریز کے بہاف پہ کرتا ہے, تو وہ باؤنڈ ہوتا ہے کہ اس کو مستحق لوگوں تک کے صدقے سے مدد کی جا سکتی ہے. تو ہوتی ہے, مطلب لے سکتے ہیں آپ مدد؟ ہاں, اگر آپ ان کے دیکھیں, ہر ادارہ ایک اسپیشل پرپس کے لیے بنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک آدمی ایک این جی او اگر ایجوکیشن پرپس کے لیے بنی ہے تو کبھی بھی میڈیکل میں جا کے پیسہ نہیں خرچ کریں گے, ٹھیک ہے. تو ہر ادارے کے اپنے ایمز ہوتے ہیں. تو اگر آپ دارالسکون میں ہیں اور دارالسکون میں کوئی اسپیشل بچہ جاتا ہے اور اس کو کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, تو دارالسکون ضرور کرے گا. اچھا, کچھ انعامی سکیمز ایسی ہوتی ہیں جس کا پیسہ کبھی کسی کو فیل ہو کہ یہ حلال نہیں ہے, تو کیا وہ بھی ڈونیشن کی مد میں دیا جا سکتا ہے؟ ہاں, جو بھی ناجائز آمدنی ہو نا. نہیں, جیسے کہ فرض کریں مجھے ایک انعامی بانڈ لگ گیا, ٹھیک ہے, اب وہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ نہیں یار یہ میرا پیسہ جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو کیا میں اس کو چیریٹی میں دے سکتا ہوں؟ چیریٹی میں کریں گے, کر سکتے ہیں. اور جو بھی آمدنی ایسی ہو نا جس کے متعلق انسان کو شبہ ہو یا جو حلال نہیں ہو, اس کا حکم یہ ہے کہ وہ آپ بغیر نیت ثواب کے صدقہ کریں. بغیر نیت ثواب کے صدقہ بغیر نیت ثواب. ٹھیک ہے جی, مجھ سے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بھی جوائن کیا. ریحان بھائی, آپ سے ایک منٹ ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ جتنی باتیں ہوئی, ہم شریعہ کی اگر بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک ضابطہ حیات مکمل دین اسلام ہے, ٹھیک ہے, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب نے ماشاءاللہ سے بہت زبردست روشنی ڈالی ہے تمام مسائل پہ. میں صرف ایک جو مجھے بڑا ٹیزنگ لگا اور میں بڑا اس وقت اندر سے جو ہے نا میں بہت پریشان ہوں, والدین کو جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور جو ہے ایسی جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں, آپ یقین کریں کہ اس سے بڑا کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے. اور ان لوگوں کی میں ناظرین کو بھی یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو دونوں یا دونوں میں سے ایک میسر ہے تو آپ یقین جانیے کہ آپ کا گھر جنت ہے, ورنہ آپ نے اپنے لیے دوزخ بنا لی ہے. تو ان سے پوچھے جن کے والدین نہیں ہیں, بالکل, کیونکہ جن کے والدین نہیں ہوتے ان کو دھوپ چھاؤں کا بڑا پتہ چلتا ہے. مفتی صاحب, آپ کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ سے رہنمائی لینی ہو تو آپ سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ ویسے ملاقات دارالسکون میں بھی ہو سکتی ہے, اور ایک ہمارا آفس بھی ہے خالد بن ولید روڈ پہ, مین خالد بن ولید روڈ پہ دلارا بزنس سینٹر ہے, اس میں ہمارا آفس بھی ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ آپ کا ٹائمنگ کیا ہے؟ 9 to 5. تھینک یو. اوکے عبداللہ, جاتے جاتے کیا میسج دو گے؟ چندہ چاہتے میں یہی دوں گا کہ بندہ ہارڈ ورکنگ کرتا رہے اور کنسسٹنسی کے ساتھ کرتا رہے, اور جب کچھ بن جائے تب ہارڈ ورکنگ کرنا بہت اور ہمارے ساتھ جڑا رہے. بالکل ہمارے ساتھ جڑا رہے. دارالسکون کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے پاس 1 منٹ ہے. ایسے ادارے جو ان معاشرے کے ان افراد کے لیے محنت کرتے ہیں
جن افراد کی ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹیبلٹی بہت آسانی سے نہیں ہے، جیسے اسپیشل بچے ہیں یا اولڈ ایجوں میں لوگ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لیکن ایک ہے کہ آپ ایک مستحق آدمی کی مدد کریں، ایک ہے آپ سب سے زیادہ مستحق آدمی کی مدد کریں. بالکل ایسے ہی ہے، اور دارالسکون یہ کام کرتا ہے. مفتی صاحب کا بہت شکریہ. عبداللہ آپ کا شکریہ. ریحان بھائی آپ کے لیے کہا گیا کہ یو آر دا بیسٹ ان دا ورلڈ، آئمہ کہہ رہی ہیں آپ کے لیے. اور اسی کے ساتھ بریک کے بعد کمپٹیشن کی طرف جائیں گے شاہد بھائی کے ساتھ، اور مزید جانیں گے. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح وتھ ذیشان اظہر.